बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी है जो ब्लैक थंडर के बारे में पूछ-गछ करता फिर रहा था। दूसरी तरफ से कहा गया तो क्राउन बेएहतियात उछल पड़ा। क्या इमरान है? क्राउन ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। नहीं, उसका कोई साथी लगता है, क्योंकि उसका कदो-कामत बहरहाल इमरान से मुख्तलिफ है। फिर वो जिस आसानी से हाथ लग गया, इमरान कम अज़ कम इतनी आसानी से हाथ ना लगता। जॉयस ने कहा, तो फिर मेरे वहाँ आने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे खुद ही पूछ-गछ कर लो। क्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा, जो कार्रवाई उसने की है उससे ज़ाहिर होता है कि अगर वो इमरान नहीं तो इमरान से बहरहाल कम भी नहीं, और अगर वो उनका साथी है तो उसका मतलब है कि इमरान भी यहाँ पहुँच चुका है। मैं चाहती हूँ कि उससे पूछ-गछ करके फौरी तौर पर इमरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि मैं इस इमरान को मौका देने की कायल नहीं, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ कि फिर तुम मुझसे गिला ना करना। जॉयस ने कहा, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्राउन ने कहा। उसने फाइल बंद करके मेज़ की दराज में रखी, फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से एक कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जिसकी एक कोठी को उन्होंने पॉइंट 3 का नाम दे रखा था। ये जॉयस की ग्रुप की कोठी थी। कार ड्राइविंग के साथ साथ क्राउन सोच रहा था कि अगर पकड़ा जाने वाला इमरान का साथी है तो फिर यकीनन वो अकेला नहीं आया होगा। जॉयस ने उसे अकेला ही बताया था। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो उस कोठी के गेट पर पहुंच गया। उसने कोड के मुताबिक 2 बार मखसूस वक्फों से हारन बजाया, लेकिन जब कुछ देर तक इंतजार के बावजूद गेट ना खुला तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। उसने कार का दरवाज़ा खोला, नीचे उतरकर उस स्टोन की तरफ बढ़ गया जिस पर कार बेल का बटन मौजूद था। उसने बटन को 2 बार मखसूस वक्फों से प्रेस किया और फिर इंतज़ार करने लगा। जब फिर भी किसी ने गेट ना खोला तो वो आगे बढ़ा। उसने छोटे गेट को जैसे ही दबाया, गेट खुलता चला गया। वो अंदर से बंद नहीं था। क्राउन ने बिजली किसी तेज़ी से जेब में हाथ डाला। रिवाल्वर निकाल कर वो बड़े चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ा, क्योंकि इस सूरत हाल ने उसकी छठी हिस्स को बेदार कर दिया था। लेकिन कोठी हाली पड़ी थी और पोर्च भी हाली था। क्या मतलब? पॉइंट थी तो यही है फिर? क्राउन ने हैरत भरे लहजे में पूछा और चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कोठी की इमारत तक पहुंचते पहुंचते बहरहाल उसे अंदाज़ा हो गया कि कोठी हाली पड़ी है। वो जैसे ही बरामदे में पहुंचा, अचानक उसे हुक्म में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी नाक से धुआं सा टकराया। ये धुआं उसके कदमों की तरफ से उड़कर ऊपर आ रहा था। फिर इससे पहले कि क्राउन कुछ संभलता, उसका जहन बेएहतियात किसी तेज़ लट्टू रफ्तार की तरह घूमा। उसके एहसास यकलख्त किसी गहरी दलदल में जैसे धनसते चले गए। फिर जिस तरह तारीकी में जुगनू चमकता है, इस तरह उसके जहन में भी रोशनी का नुक्ता सा उभरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई, और उसके साथ ही उसकी आंखें खुल गईं। तो वो बेएहतियात चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वो एक कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके उसके जहन को एक ज़ोरदार झटका लगा कि उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। सिर्फ उसकी गर्दन और सर हरकत में था। वो अभी सोच ही रहा था कि वो कहाँ है और वो ये सब क्या है कि अचानक कमरे का इकलौता दरवाज़ा खुला। उसमें से एक लंबा तिरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर जॉयस लदी हुई थी। उस आदमी ने जॉयस को साथ वाली कुर्सी पर डाल दिया और क्राउन जॉयस को देखते ही समझ गया कि उसका जिस्म भी उसकी तरह मफलूज हो चुका है, लेकिन जॉयस बेहोश थी। तुम कौन हो? क्राउन ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर उसने हाथ से जॉयस का सर पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी नाक और मुंह पर रखकर दबा दिया। मैं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? क्राउन ने इस बार ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन वो आदमी की तरफ मुतवज्जा ही ना हुआ। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वो मुकम्मल तौर पर बहरा हो। चंद लम्हों बाद उस आदमी ने जॉयस की नाक और मुंह से हाथ हटाया, फिर मुड़कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ जा चुका था। उसके साथ ही क्राउन को जॉयस के कराहने की आवाज़ सुनाई दी और क्राउन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। जॉयस होश में आ चुकी थी और अब हैरत से इधर उधर सर घुमाकर देख रही थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो पूरी तरह होश में ना आई हो। इसलिए बावजूद साथ बैठे हुए क्राउन को देखने के वो चौंकी ना थी, लेकिन फिर यकलख्त वो चौंक पड़ी। तुम क्राउन, ये सब क्या है? ये मेरा जिस्म मफलूज क्यों है? जॉयस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। ये तो तुम बताओगी कि ये सब क्या है। मैं तो तुम्हारी कार पर पॉइंट 3 पहुंचा था कि अचानक बेहोश करने वाली गैस मुझ पर फायर हुई और मैं बेहोश हो गया। अब मुझे जहाँ इस हालत में होश आया, अभी एक लंबा तिरंगा आदमी तुम्हें जहाँ डाल गया। उसने तुम्हारे नाक और मुंह को दबाया, फिर वो चला गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो यकीनन मुकम्मल तौर पर बहरा था। वो मेरी तरफ मुतवज्जा ही नहीं था। क्राउन ने कहा, ओह वेरी बैड, ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये कमरा तो पॉइंट 3 का नहीं। मैंने तो पॉइंट 3 से ही तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हें कॉल करने के बाद बस कमरे में पहुंची जहां वो आदमी बेहोशी के आलम में मौजूद था कि अचानक बाहर से चटक चटक की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। अब मुझे यहाँ होश आया है, जॉयस ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि इस वक्त हम दोनों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तहवील में हैं। क्राउन ने होंठ भींचते हुए कहा। ओ मगर कैसे? जॉयस ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं पॉइंट 3 पर आते हुए रास्ते में यही सोच रहा था कि पकड़ा जाने वाला इमरान का साथी है तो लामहला वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी होगा।
اور یہ لوگ اکیلے کام نہیں کرتے اور اب حالات سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کارروائی اس کے ساتھیوں نے کی ہے۔ لیکن تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، وہ آدمی کس طرح پکڑا گیا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ وہ عمران کا ساتھی ہے؟ کراؤن نے کہا، میں پوائنٹ 3 پر ہی موجود تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک ایکریمی نوجوان نے جہاں کے ایک مخبری کرنے والے آدمی فرائڈ کے پاس پہنچ کر بھاری رقم کے عوض سے بلیک تھنڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کہ مجھے معلوم تھا کہ باقیچہ سیکرٹ سروس والے اور عمران اکثر ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے فرائڈ کو پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ فرائڈ نے جب اسے مطمئن کر دیا کہ وہ واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ چلا گیا، اور فرائڈ نے فوراً اس کی پوری تفصیل باہر میرے آدمیوں کو دے دی۔ میرے آدمی نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور اسے بے ہوش کر کے وہ قریب ہی ایک پوائنٹ پر لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میں نے انہیں پہلے نگرانی چیک کرنے کا حکم دیا۔ جب مجھے اطلاع مل گئی کہ کوئی نگرانی وغیرہ نہیں ہو رہی تو میں نے اسے پوائنٹ 3 پر کال کر لیا۔ میرے آدمی سے کار میں ڈال کر یہاں لے آئے، راستے میں بھی نگرانی نہیں ہوئی کیونکہ یہ نگرانی باقاعدہ سرچنگ مشین کے ذریعے کی جا رہی تھی، اس لیے یہ بات حتمی تھی کہ نگرانی نہیں ہو رہی، اس لیے میں مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے تمہیں کال کیا، اس کے بعد وہی کچھ میرے ساتھ ہوا جو تم نے مجھے پہلے بتایا ہے، جوائس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے اس بار چکر ہی ایسا چلایا ہے کہ جسم میں معمولی سی حرکت بھی نہیں ہو رہی، دیکھو کب تک اس کا اثر رہتا ہے، کراؤن نے کہا، اور جوائس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے اس طرح بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر گئی لیکن نہ ہی کوئی اندر آیا، نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی آہٹ باہر سنائی دی۔ لیکن پھر اچانک انہیں باہر سے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے باہر کچھ لوگ چل رہے پھر رہے ہیں۔ چند لمحہ بعد دروازہ کھلا تو جوائس بے احتیاط چونک پڑی۔ مادام آپ اور یہاں آنے والے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ 2 آدمی تھے اور کراؤن بھی انہیں جانتا تھا، یہ دونوں جوائس گروپ کے آدمی تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ جوائس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مادام ہم آپ کے ساتھ پوائنٹ 3 پر تھے کہ اچانک بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہمیں ہوش آیا تو ہم تہہ میں موجود تھے، سبھی لوگ، سب کو اکٹھے ہی بے ہوش کیا گیا اور اکٹھے ہی ہوش آیا ہے۔ تہہ کا دروازہ بند نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں باندھا گیا تھا، ہم باہر آئے تو آپ موجود نہ تھے۔ ویسے پوائنٹ سے کوئی چیز نہیں چرائی گئی، ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک فون کال آئی، بولنے والا ایک ایکریمی تھا، اس نے بتایا کہ آپ اور مسٹر کراؤن ریکس کالونی کی کوٹھی نمبر 12 بلاک اے میں موجود ہیں، آپ دونوں کے جسم مفلوج ہیں، اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اس حالت کو دور کرنے والی دوا کے 2 انجیکشن بھی سیٹنگ روم میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔ ہم نے کال ٹریس کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پبلک فون بوتھ سے کال ہوئی ہے۔ ہم بہرحال جہاں پہنچے تو یہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، البتہ سیٹنگ روم میں واقعی ایک ڈبہ موجود تھا جس میں 2 انجیکشن موجود تھے۔ ایک آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او جلدی سے وہ انجیکشن لگاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اس حالت میں بیٹھے بیٹھے میری طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے، جوائس نے کہا تو وہ آدمی تیزی سے مڑا اور باہر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے جوائس کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ ڈرامہ کھیلا گیا ہے، کراؤن نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے لیکن اس کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا، جوائس نے کہا۔ وہ شاید ہم دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سننا چاہتے تھے، کراؤن نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جوائس کا آدمی انجیکشن کا ڈبہ اٹھائے اندر داخل ہوا، پھر اس نے ڈبے میں سے ایک انجیکشن نکالا، سرنج میں مٹیالے رنگ کا محلول موجود تھا اور سوئی پر کیپ چڑھی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے سوئی سے کیپ ہٹائی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے جوائس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ ظاہر ہے جوائس ان کی گروپ کی انچارج تھی، اس لیے اس نے پہلے جوائس کو انجیکشن لگا کے ٹھیک کرنا تھا، پھر ڈبے میں سے دوسرا انجیکشن نکالا اور اس سرنج میں موجود مٹیالے رنگ کا محلول اس نے کراؤن کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو ہی اپنے جسموں میں حرکت کے اثرات محسوس ہونے لگے اور چند لمحہ بعد دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرا خیال ہے جوائس کو انہوں نے میرے یا تمہارے جسم میں کہیں کوئی آلہ فٹ کر دیا ہوگا تاکہ وہ ہماری تمام گفتگو چیک کر سکیں، اس لیے چیکنگ ضروری ہے، کراؤن نے کہا۔ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن یہ لوگ اس قدر ایڈوانس ہو چکے ہیں کیا؟ جوائس نے کہا تو کراؤن بے احتیاط ہنس پڑا۔ باقیچہ سیکرٹ سروس بلیک تھنڈر سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے، جب تم نے مجھے فون کیا میں اس وقت وہ فائل پڑھ رہا تھا جو تم نے مجھے دی تھی، میں اس فائل سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کراؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے آؤ پھر پوائنٹ 3 پر چلتے ہیں، وہاں چیکنگ ہو جائے گی، جوائس نے کہا، اور کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پوائنٹ 3 پر پہنچ گئے، وہاں ان دونوں کے جسموں کو جدید ترین آلات کی مدد سے چیک کیا گیا لیکن کراؤن کا خدشہ غلط نکلا، ان کے جسموں میں کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔ حیرت ہے، اب اس ڈرامے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کراؤن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہ کوئی گیم بہرحال کھیلی گئی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جوائس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دفتر نما کمرے میں موجود تھے، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور جوائس نے دروازہ بند کر کے وہاں نصب مخصوص آلات کو بیان کر دیا۔ ان آلات کی موجودگی کی وجہ سے اندر ہونے والی گفتگو کسی طرح بھی باہر چیک نہ ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ ہم پر تشدد کر کے بھی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کراؤن نے پوچھا۔ اس سارے ڈرامے نے واقعی ان دونوں ٹاپ ایجنٹوں کو ذہنی طور پر بری طرح الجھا دیا تھا۔ یہ لوگ بہرحال ہم دونوں کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ان سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، جوائس نے کہا۔
उस इमरान से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मैं तो यहाँ मेकअप में मौजूद हूँ, इसलिए मुझे वो लोग नहीं पहचान सकते और मेरा मेकअप भी वॉश नहीं किया गया, क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। वैसे ये भी हकीकत थी कि वो यहाँ मुस्तकिल तौर पर नए मेकअप में आया था, तब से उसी मेकअप में रहा, क्योंकि वो चाहता था कि इमरान उसे जहाँ देख ले। जाहिर है उस इमरान के ज़रिए उसके हुलिये की तफसील पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक भी पहुँच सकती थी। वैसे वो मेकअप में वाकई माहिर था, इसलिए उसे यकीन था कि ये लोग उसके मेकअप को किसी तरह भी ना पहचान सकेंगे। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से चलें, जॉयस ने कहा। तुम अपने आदमी को कह दो कि वो बहरहाल अपनी पड़ताल जारी रखें, क्राउन ने कहा। वो तो मैं पहले ही हुक्म दे चुकी हूँ, जॉयस ने जवाब दिया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो जॉयस ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉयस ने कहा, नाटी ग्रुप का चीफ डेविड आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से पॉइंट 3 के इंचार्ज आर्थर की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। क्राउ बात, जॉयस ने कहा। ये डेविड कौन है? क्राउन ने पूछा तो जॉयस ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे कह रही हो कि कॉल के बाद वो तफसील से बताएगी। अलबत्ता उसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस, जॉयस बोल रही हूँ, जॉयस ने कहा। डेविड बोल रहा हूँ मादाम। एक आदमी यहाँ के एक क्लब के मैनेजर और मेरे दोस्त राशिल के पास पहुँचा। वो कामन के मशहूर पेशेवर गैंगस्टर जेंजो के रूप में था, लेकिन राशिल के उस जेंजो से भी गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए उसे शक गुजरा कि ये आदमी नकली है। उसने उसे बेहोश करके बांध लिया। फिर उस आदमी ने उसे बताया कि वो काफिरस्तानी है और ब्लैक थंडर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है, और वो राशिल के पास इसलिए आया है कि उससे मेरा यानी डेविड का पता मालूम कर सके, क्योंकि बकौल उसके डेविड को ब्लैक थंडर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हैं, जिस पर राशिल ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैं मौजूद ना था। फिर उस आदमी ने हैरत अंगेज तौर पर अपने आप को रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया और राशिल पर काबू पा लिया। उसने राशिल से मेरे बारे में पूछने के सिलसिले में तशद्दुद भी किया, लेकिन राशिल ने उसे कुछ बताने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उसने उसे ये तासुर दे दिया कि अगर वो आदमी दोस्त बन जाए तो वो बता देगा। चनाचे उसने राशिल को रहा कर दिया। राशिल ने उसे सिर्फ इतना बताया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, हालांकि ऐसा नहीं। बहरहाल वो वहाँ से बाहर निकला तो राशिल ने फौरी तौर पर बाहर मौजूद अपने खास टैक्सी ड्राइवर को ट्रांसमीटर कॉल करके उस आदमी का हुलिया बता दिया और उसे बेहोश करके मेरे क्लब भिजवाने का कह दिया। वो आदमी जैसे ही राशिल के क्लब से बाहर निकला, टैक्सी ड्राइवर ने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया। फिर उसे टैक्सी में मौजूद मखसूस निज़ाम के तहत बेहोश करके मेरे क्लब छोड़ दिया गया। राशिल ने मेरे आदमी रोनाल्ड को कॉल करके तमाम तफसीलात बता दी। चनांचे रोनाल्ड ने उससे मेरे बारे में मुझे कॉल किया और मैं अब आपको कॉल कर रहा हूँ ताकि आपसे मालूम कर सकूँ कि उस आदमी का क्या करना है। डेविड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लाउडर की वजह से क्राउन जो उसकी बताई हुई तफसील सुन रहा था, उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो आदमी अब कहाँ है और किस हालत में है? जॉयस ने पूछा। वो मेरे क्लब हार्ट वाटर में मौजूद है और बेहोश है मादाम, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ किसकी तहवील में है वो? जॉयस ने पूछा। मेरे आदमी रोनाल्ड की तहवील में है, डेविड ने जवाब दिया। ओके, तुम रोनाल्ड को कह दो कि वो मेरे आदमी के हवाले उसको कर दे। मेरे आदमी का नाम आर्थर है, जॉयस ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और जॉयस ने रिसीवर साथ पड़े हुए एंटर काम कर रखा और दूसरा रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस मादाम, दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। आर्थर से बात कराओ, जॉयस ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। यस मादाम, आर्थर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी। आर्थर, खुफिया रास्ते से पॉइंट से बाहर जाओ और हार्ट वाटर क्लब के इंचार्ज रोनाल्ड के पास पहुँचो। वहाँ एक आदमी मौजूद है जो हमारे बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा था। वो बेहोश है, उसे कार में डालकर स्पेशल पॉइंट पर पहुँचा दो। फिर मुझे वहीं से कॉल करो और रिपोर्ट दो, जॉयस ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और जॉयस ने रिसीवर रख दिया। ये तुमने कितने पॉइंट बना रखे हैं? क्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 पॉइंट है। क्यों? जॉयस ने चौंक कर कहा। वैसे ही पूछ रहा था, उसे यही मंगवा लेना था, किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाने की ज़रूरत क्या थी? क्राउन ने कहा। ये पॉइंट उन लोगों की नज़रों में है और मैं नहीं चाहती कि उस आदमी को यहाँ लाया जाए और उन्हें इल्म हो जाए। हो सकता है कि उस इमरान अलहदा काम कर रहा हो और इत्तफाकन हाथ लग गया हो। जॉयस ने कहा। नहीं, ये आदमी कम अज़ कम इमरान नहीं हो सकता, वरना वो इतने अहमकाना अंदाज में आम गुंडों के हाथों ना पकड़ा जा सकता। क्राउन ने जवाब दिया। बहरहाल वो जो कोई भी है उनका ही साथी है, वरना वो ब्लैक थंडर के बारे में क्यों मालूमात हासिल करता फिरता? जॉयस ने कहा। हाँ, ये बात ठीक है। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि उन लोगों को आखिर इस किस्म की मालूमात कहाँ से मिल जाती है। ये डेविड जो कोई भी है, उसे तुम्हारे मुतालिक मालूम है और ये आदमी डेविड तक पहुंचना चाहता था। इसका मतलब है कि उसे मालूम था कि डेविड का ताल्लुक तुमसे है, क्राउन ने कहा। डेविड यहाँ एक खुफिया ग्रुप का इंचार्ज है। उस ग्रुप का नाम नाटी ग्रुप है। ये ग्रुप होनो मोनो में मौजूद ब्लैक थंडर की एक खुफिया लिबार्टी से सब मरीन के लिए मखसूस फ्यूल सेक्शन हेडक्वार्टर पहुंचाने का काम करता है, जॉयस ने कहा। तो क्राउन बे एहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या उस डेविड को सेक्शन हेडक्वार्टर के मोहल्ले वकू के बारे में भी इल्म है? क्राउन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा।
नहीं, उन्हें मालूम नहीं, البتہ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بلیک تھنڈر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے لیے فیول سپلائی کرتے ہیں۔ وہ یہ مخصوص فیول ہونو مونو میں بلیک تھنڈر کی خفیہ لیبارٹری سے لیتے ہیں اور اسے جزیرہ لوگاسا میں ہارٹ واٹر کلب کے نیچے سٹور کر دیتے ہیں، جہاں سے خودکار طریقے سے فیول سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتا ہے اور بس۔ اور یہ سارا سیٹ اپ اس لیے کیا گیا تاکہ اس فیول کی نقل و حرکت پر کوئی مشکوک نہ ہو سکے، کیونکہ ناٹی گروپ کا دھندا بحری اسمگلنگ ہے۔ جوائس نے جواب دیا تو کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جزیرہ ہوائی کے شمال مشرق میں ایک چھوٹی سی کالونی کے کوٹھی کے کمرے میں جولیا بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظریں بار بار ایک سائڈ پر بنے ہوئے فون کی طرف اڑ جاتی، لیکن فون کو خاموش دیکھ کر وہ پھر ٹہلنے لگ جاتی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے فون کال کا شدید ترین انتظار ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مارگریٹ بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ رانسن بول رہا ہوں مارگریٹ، دوسری طرف سے یقینی لہجے میں جواب دیا گیا، لیکن جولیا پہچان گئی کہ بات کرنے والا صفدر ہے۔ اور رانسن، کافی دیر لگا دی تم نے، میں انتہائی بے چینی کے عالم میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، جولیا نے کہا۔ فنکشن حاصل طویل ثابت ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب نتیجہ نکل آئے تو آپ کو کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جولیا نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ فنکشن توقع سے بھی زیادہ کامیاب رہا ہے، صفدر نے جواب دیا تو جولیا کے چہرے پر یکلخت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری محنت کامیاب رہی، جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم آ رہے ہیں تاکہ نئے فنکشن کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھاٹک کھلا ہے، جولیا نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دانش منزل کے میٹنگ روم میں جولیا اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے دوسرے ارکان نے دو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں ہونو مونو میں جا کر کام کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ پھر اس پروگرام کے تحت وہ دو گروپوں میں ایکریما پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کر ان کے درمیان ایک بار پھر ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن میں پہلا پلان تبدیل ہو گیا۔ نیا پلان یہ تھا کہ وہ سب اکٹھے کام کریں اور ان کی لیڈر جولیا ہوگی۔ جولیا نے اس بار عمران کے انداز میں کام کرنے کا پلان بنایا۔ پھر اس کے کہنے پر سارے ساتھیوں نے ایکریما میں کراؤن کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ چیف نے انہیں میٹنگ ہال میں جو بریفنگ دی تھی اس میں غالب کردار کراؤن کا تھا اور کراؤن نے ہی پاکیزہ سے سی ایگل کو اغوا کیا۔ اس لیے جولیا سمیت سب کو یقین تھا کہ کراؤن ایس ایس سیکشن کا اہم آدمی ہے، اگر اسے پکڑ لیا جائے تو اس سے کوئی نہ کوئی اہم ٹپ مل سکتی ہے۔ پھر وہاں 2 روز کی محنت کے بعد انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کراؤن کو ایک لڑکی جوائس کے ساتھ جزیرہ ہوائی جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ چارٹرڈ پرواز سے گئے ہیں، جس پر چارٹرڈ کمپنی کے ایئرپورٹ سے انہیں کراؤن اور اس لڑکی جوائس کے حلیوں کے بارے میں معلومات مل گئیں۔ وہ وہاں سے سیاحوں کے کاغذات پر جہاں جزیرہ ہوائی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے یہ عمارت کرائے پر حاصل کر لی اور 2 کاریں بھی۔ پھر جہاں انہوں نے کراؤن کے ساتھ ساتھ اس لڑکی جوائس کو بھی تلاش کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی کیپٹن شیل نے یہ معلوم کر لیا کہ جوائس کا یہاں باقاعدہ ایک گروپ ہے اور جوائس یہاں کی زیر زمین دنیا میں وائٹ کیٹ کے نام سے مشہور ہے اور انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اس گروپ کے بارے میں کوئی تفصیلات نہ مل سکیں تو پھر جولیا نے باقاعدہ ایک پلان بنایا۔ ایکریما سے آتے ہوئے جولیا نگرانی اور سرچنگ کے انتہائی جدید ترین سامان کے ساتھ ساتھ جدید ترین اسلحہ بھی خرید لائی تھی۔ چونکہ جزیرہ ہوائی میں سیاحوں کے سامان کی چیکنگ نہ ہوتی تھی، اس لیے کسی نے اس کا سامان چیک نہ کیا اور جولیا نے اس پلان پر یہاں عمل شروع کر دیا۔ اب صفدر نے جو کال کی تھی اس کے مطابق اس نے یہی کہا کہ جولیا کا پلان بہت کامیاب رہا، اس لیے جولیا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ سب پہنچ گئے۔ جلدی بتاؤ کیا ہوا، تفصیل سے بتاؤ، جولیا نے بے چین سے لہجے میں کہا تو سب اس کی بے چینی پر ہنس پڑے۔ تم پر بھی اس عمران کا اثر ہو گیا ہے مس جولیا؟ ہاں، اتنا لمبا چکر چلایا تم نے، میں تو سخت بور ہوا ہوں، لیکن چونکہ پلان تمہارا تھا اس لیے مجھے خاموش رہنا پڑا، تنویر نے کہا تو جولیا بے احتیاط چونک پڑی۔ کیا مطلب، کیا میرا پلان ناکام رہا؟ جولیا نے کہا۔ اور نہیں مس جولیا، تنویر کی فطرت تو آپ جانتے ہیں، اس لیے اس نے ایسی بات کی آپ کا پلان توقع سے بھی زیادہ کامیاب رہا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا ستا ہوا چہرہ بے احتیاط کھل اٹھا۔ تو پھر جلدی سے بتاؤ، جولیا نے کہا۔ ہم نے آپ کے پلان کے مطابق کیپٹن شیل کو چارہ بنایا، اس نے مختلف ہوٹلوں میں بلیک تھنڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی، جبکہ ہم نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور پھر توقع کے عین مطابق کیپٹن شیل کو بے ہوش کر دیا گیا۔ وہ اسے کار میں ڈال کر لے گئے، ہم نے کار کی بمپر کے نیچے SR1 لگا دیا، اس طرح ہمیں براہ راست نگرانی نہ کرنا پڑی اور یہ کار ایک کالونی کی کوٹھی میں گئی تو اس کی نشاندہی ہو گئی۔ SR1 کی مدد سے ہم وہاں پہنچ گئے۔ SR1 نے کوٹھی کے اندر ہونے والی تمام گفتگو ہم تک پہنچا دی جو ان کا پوائنٹ 3 تھا۔
وہاں سے جوائس کو کال کی گئی، جوائس کہیں قریب ہی موجود تھی، وہ وہاں پہنچ گئی۔ پھر جوائس نے کراؤن کو کال کیا، ہم نے کراؤن کے پہنچنے سے پہلے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی، پھر ان سب کو جوائس سمیت اس کوٹھی کے تہہ خانے میں بند کر دیا اور خود باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد کراؤن کی کار وہاں پہنچ گئی، کراؤن جب اندر آ گیا تو ہم نے کراؤن پر بھی گیس فائر کر دی، کراؤن بھی بے ہوش ہو گیا، تو جوائس اور کراؤن دونوں کے جسموں کو مفلوج کرنے والے انجیکشن لگا کر انہیں پوائنٹ 3 سے نکال کر ایک اور حالی عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ اس عمارت میں بھی سپر TIT لگا دی گئی۔ اس طرح ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی گئی۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کے ذہن ہمارے پلان کے مطابق الجھ گئے ہیں تو ہم نے ان کے پوائنٹ 3 میں نہ سپر TIT کو نہ صرف آن کر دیا بلکہ وہاں ان کی مدد سے تہہ خانے میں موجود جوائس کے ساتھیوں کو بھی ہوش دلایا۔ پھر وہاں کال کر کے انہیں بتا دیا گیا کہ جوائس اور کراؤن کہاں موجود ہیں اور کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے، انہیں ٹھیک کر کے واپس پوائنٹ 3 پر لے آئے۔ ان کے خصوصی آفس میں موجود سپر TIT کی مدد سے ہم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ وہاں ایک اور انکشاف ہوا کہ کوئی اور آدمی بھی بلیک تھنڈر کو ٹریس کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اور وہ یہاں ہوائی میں کسی ہاٹ واٹر کلب میں بے ہوشی کے عالم میں موجود ہے۔ اس کی رپورٹ کسی ڈیوڈ نے جوائس کو دی ہے، جس پر جوائس نے اسے ہدایت کی کہ اس کا آدمی آرتھر وہاں آئے گا اور اپنا نام بتائے گا تو یہ آدمی اس کے حوالے کر دیا جائے گا، جس پر میں نے فوری طور پر صدیقی اور چوہان کو وہاں بھجوا دیا تاکہ اس آرتھر کے پہنچنے سے پہلے وہ جو بھی ہے اسے لے آئیں۔ چنانچہ وہ یہ دونوں اسے لے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ٹائیگر ہے اور اکیلا یہاں آیا ہوا ہے۔ پھر اس رپورٹ کے بعد جوائس اور کراؤن کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس نے ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوا کہ ڈیوڈ جس نے انہیں ٹائیگر کے بارے میں اطلاع دی تھی کا ایک گروپ ہے جس کا نام ناٹی گروپ ہے اور جو بحری اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے، اور وہ ہونو مونو کے کسی جزیرے میں واقع بلیک تھنڈر کے کسی لیبارٹری سے سب میرین کے لیے خصوصی فیول سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ وہ یہ فیول جزیرہ ہوائی سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک اکیلے جزیرے لوگاسا میں ہاٹ واٹر کلب کے نیچے جمع کیا جاتا ہے، جہاں سے خودکار طریقے سے اسے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر اس جزیرے کے قریب کہیں سمندر میں واقع ہے اور اس کا صحیح سراغ لوگاسا سے ہی مل سکتا ہے۔ ٹائیگر نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ عمران نے بھی یہی رپورٹ حاصل کی تھی اور اس نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس ناٹی گروپ کے بارے میں اس کی آمد سے پہلے بنیادی معلومات حاصل کر سکے۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر اب ٹائیگر کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے اسے ساتھ آنے کا کہا لیکن اس نے کہا کہ اسے عمران نے حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام نہ کرے، اس لیے وہ نیا میک اپ کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ یہاں کے ہوٹل ساگوشا میں رہ رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لوگاسا جزیرے پر پہنچنا چاہیے۔ ویری گڈ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس ساری چکر بازی کی بجائے یہی بات ہم اس جوائس پر تشدد کر کے بھی معلوم کر سکتے تھے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں تنویر، یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے ان سے ہم کسی صورت بھی اپنے مطلب کی معلومات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اب ان دونوں کو کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہم نے معلومات حاصل کر لی ہیں، اس لیے یہ ہمیں جزیرہ ہوائی میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے جبکہ ہم اس دوران لوگاسا پہنچ کر آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور چونکہ یہ لوگ جہاں موجود ہوں گے اس لیے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ہم صحیح مقام تک پہنچ گئے ہیں، ورنہ انہیں لازماً پوچھ گچھ کے بعد ہلاک کرنا پڑتا اور ان کے ہلاک ہونے کی خبر لامحالہ سیکشن ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتی اور وہ مزید الرٹ ہو جاتے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ پلان چونکہ مس جولیا کا تھا، اس لیے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ شکریہ تنویر، مجھے معلوم ہے کہ تم ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہو، لیکن بعض جگہ پر ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ ایکشن کام دیتا ہے۔ اب دیکھو ہم نے بہرحال کچھ نہ کچھ معلوم کر لیا، جبکہ اس جوائس اور کراؤن کو ہمارے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے ٹائیگر کو یہ ساری تفصیل بتا دی ہے یا نہیں؟ جولیا نے تنویر سے بات کرنے کے بعد صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، ہم نے اسے یہ بتایا کہ ہم یہاں کے گروپ کی نگرانی کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں معلوم ہوا اور ہم نے اسے وہاں سے نکال لیا، صفدر نے جواب دیا۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عمران کو ہمارے اس پلان اور اس کے نتیجہ کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے اور ہم اس سے پہلے اپنا مشن مکمل کر لیں، جولیا نے کہا۔ یس مس جولیا، اس بار عمران کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیکرٹ سروس اس کے بغیر بھی اہم مشن مکمل کر سکتی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں سے لوگاسا جانے کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا وہاں پروازیں جاتی ہیں؟ جولیا نے کہا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ لوگاسا خاصا معروف جزیرہ ہے، وہاں بھی سیاحوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اس لیے وہاں باقاعدہ چارٹرڈ پروازیں بھی جاتی ہیں اور عام پروازیں بھی، لیکن احتیاط کے طور پر
میں نے عام فلائٹ پر بکنگ فون پر کرا لی ہے، 2 گھنٹوں بعد پرواز جائے گی، صفدر نے کہا۔ گڈ، تو پھر تیاری کر لو، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں رہا، جولیا نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جزیرہ ہوائی کے ہوٹل ساگوشا کے سامنے ٹیکسی رکی اور عمران جو ایکسٹریمین میک اپ میں تھا ٹیکسی سے نیچے اترا اور پھر ٹیکسی میں موجود اپنا بیگ اٹھا کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے کی رقم اور ٹپ دی اور بیگ اٹھائے وہ ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ متوسط درجے کا ہوٹل تھا اور یہاں گو سیاحوں کی تعداد کافی موجود تھی، لیکن یہ سیاح بھی اپنے لباس اور انداز سے متوسط طبقے کے ہی لگتے تھے۔ جزیرہ ہوائی میں ہوٹل ساگوشا سستا ہونے کی وجہ سے ایک تک مشہور تھا، اس لیے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاح ہمیشہ اسی ہوٹل کا رخ کرتے تھے۔ یہ ہوٹل 5 منزلہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیاحوں سے تقریباً ہر وقت بھرا ہی رہتا۔ البتہ یہ اور بات تھی کہ سیاح چونکہ زیادہ دیر تک قیام نہ کرتے، اس لیے یہاں لوگ مسلسل آتے جاتے رہتے تھے۔ عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ گیا، پھر اسے دوسری منزل پر کمرہ مل گیا۔ چند لمحوں بعد عمران اس کمرے میں موجود تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر جیب سے ایک مخصوص ساخت کا لائٹر نکال کر اسے جلایا۔ لائٹر چند لمحوں تک مسلسل جلتا رہا، پھر اس نے اسے بند کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔ یہ انتہائی جدید انداز کا گائیکر تھا، اگر یہاں کوئی ڈکٹا فون یا اس ساخت کا آلہ ہوتا تو لائٹر کے شعلے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کیونکہ اس لائٹر میں ایسی گیس استعمال کی جاتی تھی جس کے جلنے سے مخصوص ریز نکل کر ہر جگہ پھیل جاتی، اور اگر کوئی آلہ ہوتا تو یہ ریز اسے ٹکرا کر واپس شعلے میں آ جاتی اور اس کا رنگ تبدیل کر دیتی، ورنہ وہ واپس نہ آتی تھیں۔ اس طرح صرف لائٹر جلانے سے ہی کمرہ چیک ہو جاتا۔ عمران نے لائٹر جیب میں ڈالا، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے فون ایکسچینج کے مخصوص نمبر پریس کر دیے جو کمرے کے کارڈ پر جو اسے کاؤنٹر پر دیا گیا تھا موجود تھا۔ یس سر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ 3rd فلور کے نمبر 11 میں مسٹر مائیکل سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ اس نے اپنا کمرہ نمبر نہ بتایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی کال سے ہی آپریٹر کو معلوم ہو گیا تھا کہ کس روم سے کال کی جا رہی ہے۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں جانس بول رہا ہوں، جانسن راتھر، عمران نے کہا۔ او، آپ پہنچ گئے؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہاں، کمرہ نمبر 88 دوسری منزل پر آ جاؤ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چٹھنی ہٹا کر دروازہ کھولا تو ایک ایکریمن نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ ٹائیگر تھا۔ اس کے آتے ہی عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں تو کامن میک اپ میں ہونا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ میں کامن میک اپ میں ہی تھا، لیکن پھر ایسے حالات ہو گئے کہ مجھے ایکریمن میک اپ کرنا پڑا، ٹائیگر نے کہا۔ کیسے حالات؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو ٹائیگر نے جینزو کے میک اپ میں راشیل تک پہنچنے، پھر ٹیکسی میں بیٹھتے ہی بے ہوش ہو جانے کی تمام تفصیل بتا دی۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں پاکستان سیکرٹ سروس کی تحویل میں تھا، ٹائیگر نے کہا تو عمران محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ یہاں کہاں؟ انہوں نے تو جزائر ہونو مونو جانا تھا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں موجود ہیں بوس، ٹائیگر نے کہا۔ تو کیا انہوں نے تمہیں بے ہوش کیا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بوس، صفدر نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق انہوں نے یہاں بلیک تھنڈر کے 2 ایجنٹوں کراؤن اور جوائس کو ٹریس کر لیا اور ان کے اڈوں میں کوئی خصوصی آلہ لگا دیا۔ وہاں کال آئی جس میں انہیں میرے متعلق بتایا گیا تو صفدر کو علم ہو گیا، چنانچہ جوائس کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے صفدر نے مجھے وہاں سے جوائس کے کسی آدمی کے روپ میں نکلوا لیا۔ ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہاں اچھا خاصا جال پھیلا رکھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، وہ ایک عمارت میں موجود تھے جہاں سوائے مس جولیا کے باقی سب موجود تھے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ باقی سب سے کیا مطلب تمہارا؟ انہوں نے تو 2 گروپوں میں کام کرنا تھا، عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہاں سب موجود تھے باس، گو وہ سب میک اپ میں تھے، لیکن بہرحال میں انہیں پہچان گیا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پلان بدل لیا، اب وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مزید کیا معلوم ہوا؟ عمران نے کہا۔ میں نے صفدر سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن صفدر نے ٹال دیا۔ میں اصرار تو نہ کر سکتا تھا، البتہ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ سب یہاں سے جا چکے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ جا چکے ہیں؟ کہاں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ وہ یہاں سے 60 کلومیٹر دور واقع ایک اور جزیرے لوگاسا گئے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے ایک ویٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایئرپورٹ پر ایک ایسا آدمی ہے جس کا تعلق جوائس سے ہے، کیونکہ جوائس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد میں نے ڈیوڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ترک کر دی، کیونکہ ڈیوڈ نے جوائس کو ہی میرے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ اس لحاظ سے جوائس اس ڈیوڈ سے زیادہ اس معاملے میں باخبر ثابت ہو سکتی تھی۔ جب میں وہاں ایئرپورٹ پہنچا تو میں نے مس جولیا، صفدر اور باقی تمام ساتھیوں کو وہاں دیکھا،
تو میں چونک پڑا کیونکہ میں نے میک اپ تبدیل کر لیا تھا، اس لیے وہ مجھے نہ پہچان سکے۔ پھر میرے سامنے ہی وہ لوگاسا کی فلائٹ پر سوار ہو کر چلے گئے۔ ان کا سامان بھی ان کے ساتھ تھا۔ جس آدمی سے میں ملنے گیا وہ مجھے نہ ملا کیونکہ وہ ایکریمیا گیا ہوا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جس کمرے میں تم ہو یہ کمرہ تو میں مائیکل کے نام سے بک کرایا تھا، جبکہ تم جنزو کے روپ میں آئے ہو، تو کیا اسی کمرے میں ٹھہرے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، اس نام سے میں نے علیحدہ کمرہ بک کرا لیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کا لوگاسا چلے جانے کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی خاص کلیو ملا ہوگا، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے باس کہ انہوں نے اس جوائس اور کراؤن سے اس بارے میں معلوم کر لیا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لوگاسا شفٹ ہو گئے ہوں تاکہ وہاں سے نئے ناموں اور نئے میک اپ کے ساتھ واپس آ سکیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر لوگاسا کے قریب نہیں، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا آپ کو معلوم ہے باس کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ ہونو مونو جزیرے کے قریب ہے، ٹرانسمیٹر فریکوینسی تو اس سے یہی معلوم ہوا، لیکن اب جولیا اور اس کی ساتھیوں کی کارروائی کے بعد مجھے مزید چیکنگ کرنا ہوگی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ رونالڈ ہارٹ واٹر کلب کا انچارج ہے نا؟ یہی بتایا ہے نا تم نے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، اور وہ ڈیوڈ کا خاص آدمی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ اب چلتے ہیں وہاں۔ اب اس رونالڈ کو گھیرنا ہوگا، وہ ڈیوڈ کا خاص آدمی ہے اور ڈیوڈ کا تعلق کراؤن اور جوائس سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا تعلق براہ راست بلیک تھنڈر سے ہی ہے، عمران نے کہا اور ٹائیگر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا اور پھر دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے ہارٹ واٹر کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں ہارٹ واٹر کلب کی شاندار عمارت کے مین گیٹ پر لے جا کر ڈراپ کر دیا۔ ہارٹ واٹر کلب خاصی بڑی اور شاندار عمارت میں واقع تھا۔ وہاں البتہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ زیر زمین دنیا کے افراد بھی خاصی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ حال میں داخل ہو کر عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ رونالڈ سے کہیں کہ ہیڈ کوارٹر سے جانسن آرتھر اور ریچرڈ آئے ہیں، عمران نے ایکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے کیا مطلب جناب؟ لڑکی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ناٹی گروپ کا ہیڈ کوارٹر جو ایکریمیا میں ہے، عمران اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو لڑکی بے احتیاط اچھل پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ باس، میں کاؤنٹر سے میگی بول رہی ہوں، ہیڈ کوارٹر سے جناب جانسن آرتھر اور ریچرڈ تشریف لائے ہیں، میگی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ جی سر، یس سر، دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سائٹ پر موجود ایک نوجوان کو بلایا۔ یس مس، نوجوان نے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ باس کے مہمانوں کو باس کے اسپیشل آفس میں پہنچا دو، لڑکی نے اس نوجوان سے کہا۔ آئیے سر، نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے نیچے بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک تنگ سی راہداری میں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ اس راہداری کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا۔ دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں ایک فون سیٹ ہک کے ساتھ لٹکا تھا۔ اس نوجوان نے فون سیٹ ہک سے علیحدہ کیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ مہمان پہنچ گئے ہیں باس، اس نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اس نوجوان نے دوسری طرف سے جواب سن کر اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور واپس ہک سے لٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تشریف لے جائیے جناب، نوجوان نے کہا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ٹائیگر بھی تھا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک چوڑے چہرے والا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام رونالڈ ہے جناب، آپ نے اپنی آمد کی کوئی پیشگی اطلاع ہی نہیں دی، اس نوجوان نے اٹھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ہی ایسی ملی کہ ہمیں اچانک آنا پڑا۔ میرا نام جانسن آرتھر ہے اور یہ ہے مسٹر ریچرڈ، عمران نے قدرے سرد محرانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے بھی اسی انداز میں مصافحہ کیا۔ فرمائیے کیسی اطلاع ہے، رونالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اب ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ کمرہ محفوظ ہے؟ عمران نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہر لحاظ سے محفوظ ہے، رونالڈ نے جواب دیا۔ مسٹر رونالڈ، وہ آدمی جو بلیک تھنڈر کے بارے میں پوچھتا ہوا پروٹو کلب کے راشیل کے پاس پہنچا اور راشیل نے جسے بے ہوش کر کے جہاں بھجوایا تھا وہ اب کہاں ہے؟
عمران نے سرد لہجے میں کہا تو رونالڈ بے احتیاط اچھل پڑا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر کو کیسے یہ اطلاع مل گئی؟ رونالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے مسٹر رونالڈ، اگر وہ باخبر نہ رہے تو پھر وہ ہیڈ کوارٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ویری اسٹرینج، بہرحال وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میں نے چیف ڈیوڈ کو اطلاع دی تھی، چیف ڈیوڈ نے جوائس نے کہا کہ وہ اپنا آرتھر نام کا آدمی بھیج رہی ہے، اس کے حوالے اس آدمی کو کر دیا جائے۔ پھر آرتھر آ گیا اور میں نے وہ آدمی اس کے حوالے کر دیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے اپنا نام آرتھر بتایا اور آدمی حوالے کرنے کے لیے کہا تو میں بے حد حیران ہوا۔ جب میں نے اسے صورتحال بتائی تو اس نے یہاں سے مادام جوائس کو کال کیا۔ مادام جوائس نے بتایا کہ اس آدمی کا آرتھر تو یہی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نقلی آرتھر نہ جانے کون تھا۔ بہرحال اب تک ان دونوں کی تلاش جاری ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، رونالڈ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی وہ اپنے خفیہ آفس میں ہے، رونالڈ نے جواب دیا۔ اس نے اس بارے میں اب تک کیا کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں آدمیوں کو ہم نے ہی تلاش کرنا ہے، ادھر مادام جوائس کا گروپ بھی انہیں تلاش کر رہا ہے، رونالڈ نے جواب دیا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ وہ دونوں آدمی لوگاسا جزیرے میں دیکھے گئے ہیں، کیا آپ نے وہاں چیکنگ کی ہے؟ عمران نے کہا تو رونالڈ بے احتیاط اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر گئے۔ لوگاسا نہیں، وہاں تلاش کرنے کا کیا تعلق؟ ہم تو انہیں یہیں تلاش کر رہے ہیں، رونالڈ نے کہا۔ حالانکہ آپ کو وہاں بھی تلاش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ فیول لوگاسا میں اسٹور کرتے ہیں، جہاں سے بلیک تھنڈر کا سب سیکشن خودکار طریقے سے اسے حاصل کرتا ہے، اور یہ آدمی بہرحال بلیک تھنڈر کی سیکشن ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں ہی تھا، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، فیول تو واقعی لوگاسا میں ہی اسٹور کیا جاتا ہے، لیکن بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر تو وہاں نہیں ہے، رونالڈ نے کہا۔ کیا مطلب؟ اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بولو گے؟ ہیڈ کوارٹر نے کہا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ حیرت ہے کہ آپ کا تعلق ہیڈ کوارٹر سے ہے اور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ آپ مجھے اپنے کاغذات دکھائیے، رونالڈ کا لہجہ یکلہت بدل گیا۔ یہ چیکنگ آپ کو پہلے کر لینی چاہیے تھی، بہرحال اب بھی آپ نے بروقت بات کی ہے، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ کیا مطلب؟ رونالڈ نے یکلہت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عمران اور ٹائیگر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیڈ کوارٹر سے جواب طلب کرنے کی کوشش کی ہے تم نے، اس لیے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ رونالڈ کوئی جواب دیتا، عمران کا دوسرا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مڑی ہوئی انگلی کی ہک کی ضرب پوری قوت سے رونالڈ کی کنپٹی پر پڑی اور وہ چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران کی لات گھومی اور دوسری ضرب پر رونالڈ نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے، وہ ساکت ہو گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر دو ٹائیگر، اب اس کی زبان کھلوانی پڑے گی، بہرحال یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے محلے وقوع سے واقف ہے، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے جھک کر قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے رونالڈ کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ کر صوفے کی کرسی پر ڈال دیا۔ اس کا کوٹ اس کی پشت کی طرف سے نیچے کر دو اور خود اس کی پشت پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ اٹھ نہ سکے، عمران نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر جو رونالڈ کی پشت پر موجود تھا اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر رونالڈ کی ناک اور منہ کو بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب رونالڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تھوڑی دیر بعد رونالڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، پوری طرح ہوش میں آتے اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے اور کاندھے جھٹک کر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی دونوں کوششیں ہی ناکام گئیں۔ ٹائیگر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے نہ دیا اور کوٹ ظاہر ہے اب اس طرح جھٹکوں سے اوپر نہ ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ رونالڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو رونالڈ، میں ریوالور کے چیمبر سے تمام گولیاں تمہارے سامنے نکال رہا ہوں، عمران نے شعبدہ باز کی طرح کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا چیمبر کھولا، پھر اس میں موجود گولیاں دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پلٹ دیں۔ اب یہ چیمبر خالی ہے، لیکن میں ایک گولی اس میں ڈالوں گا اور چیمبر گھما دوں گا، عمران نے کہا۔ یہ حربے کسی اور پر استعمال کرنا، میں نے خود ایسے حربے ہزاروں بار استعمال کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ چیمبر خالی ہے، رونالڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر پہلے چیک کرا دیتا ہوں، نے جو اس دوران چیمبر بند کر کے اسے گھما چکا تھا ریوالور کا روح ایک صوفے کے گدے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ چٹک کی آواز سنائی دی، گولی نہ نکلی، لیکن عمران مسلسل ٹریگر دباتا چلا گیا۔ تیسری بار زوردار دھماکہ ہوا اور گولی صوفے کے دبیز گدے کو پھاڑتے ہوئی اندر غائب ہو گئی۔ دیکھا تم نے؟
یہ شوبدہ نہیں، عمران نے کہا اور ایک بار پھر چیمبر کھول کر اس نے بڑے اطمینان سے ایک اور گولی اس میں ڈالی اور چیمبر کو گھما دیا۔ رونالڈ کا چہرہ گولی چلتے دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ اب صرف اتنا بتا دو کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، لیکن یہ سن لو کہ جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کیا جائے گا۔ عمران نے ریوالور کرہ رونالڈ کے سینے کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم کون ہو تم؟ رونالڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اسے چھوڑو اور سنو، اگر تم گولی چلنے سے پہلے بتا دو تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، اور جس طرح پہلے تم اس آدمی کو تلاش کر رہے ہو بے شک ہمیں بھی تلاش کر لینا، اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر گولی تمہارے دل میں اتر گئی تو تمہاری لاش کو بلیک تھنڈر والوں نے عزت و احترام سے دفن نہیں کرنا بلکہ کسی گٹر میں پھینک دینا ہے۔ اتنی بڑی تنظیم کی نظروں میں تم جیسے لوگوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب فیصلہ تمہاری ہاتھ میں ہے۔ میں صرف 3 بار گنوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور فکرہ ختم کرتے ہوئے اس نے گنتی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر انتہائی بے رحمی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے۔ رک جاؤ، پہلے مجھے حرف دو کہ اگر میں بتا دوں تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے اور کسی کو بتاؤ گے بھی نہیں۔ رونالڈ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، حرف بھی دیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ اونچا کر کے اس نے باقاعدہ حلف دے دیا۔ اوکے، تو پھر سن لو کہ ایس ایس سیکشن ہیڈ کوارٹر جنوبی بحری اوقیانوس کے مشہور جزیرے مالدان کے نیچے ہے۔ مالدن کافی بڑا جزیرہ ہے اور بلیک تھنڈر نے انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے اس جزیرے کے نیچے کے حصے کو خالی کر کے اس میں سیکشن ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ رونالڈ نے کہا تو عمران کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی جزیرے کو نیچے سے کھوکھلا کر کے اس میں ہیڈ کوارٹر بنایا جائے اور جزیرے پر آبادی بھی ہو اور لوگ بھی رہتے ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بلیک تھنڈر کے لیے یہ مشکل نہیں، اس نے پہلے اس جزیرے پر ایسے جراثیم چھوڑ دیے جس سے وہاں وبائیں پھیل گئیں اور جزیرہ خالی ہو گیا۔ یہ وبائیں کئی سالوں تک وہاں پھیلی رہیں۔ اس دوران سیکشن ہیڈ کوارٹر تیار ہوتا رہا۔ جب سیکشن ہیڈ کوارٹر تیار ہو گیا تو پھر یہ وبائیں بھی ختم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی ایکٹیما کے ماہرین کی ٹیم نے وہاں جا کر باقاعدہ ریسرچ کر کے اعلان کر دیا کہ یہ وبائیں وہاں کے ایک سندر ٹاپ کے درخت کو لگنے والی کسی بیماری کی وجہ سے تھیں، اور اب یہ درخت کاٹ کر جلا دیے گئے ہیں، اس لیے وبائیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور اب وہ جزیرہ بے حد آباد ہے۔ رونالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا باپ اس اڈے کی تعمیر میں بطور انجینئر کام کرتا رہا۔ جب یہ اڈا تیار ہو گیا تو سب کو ہلاک کر دیا گیا، ایک آدمی کو بھی زندہ واپس نہ آنے دیا، لیکن مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میرا باپ الیکٹرونکس کا انجینئر تھا، اور انجینئر بھی ایسا کہ پوری دنیا میں اس کا نام تھا۔ اس نے ایک خفیہ آلہ ایجاد کیا جو ٹرانسمیٹر کے انداز میں کام کرتا تھا، لیکن نہ ہی اس آلے کی کال کہیں سنی جا سکتی تھی اور نہ کہیں کیچ ہو سکتی تھی۔ اس کا ریسیونگ سیٹ میرے پاس تھا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اس وقت تکریمیا میں رہتا تھا اور میرا باپ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے اس آلے کے ذریعے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے تفصیل بتائی۔ پھر جب وہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو یہی بتایا گیا کہ لانچ میں سفر کرتے ہوئے لانچ ڈوب گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایسا دانستہ کیا گیا ہے، لیکن میں اتنی بڑی تنظیم کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ لیکن مجھے اپنے باپ کی اس طرح کی موت سے آگ سے لگی اور میں غلط راستوں پر چل نکلا، اور آج جہاں اس پوزیشن میں ہوں، رونالڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا انتقام ہے کہ تم اس تنظیم کے لیے کام کرتے ہو جس نے تمہارے باپ کو ہلاک کیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں انتقام لے ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی تنظیم سے میں ٹکرا ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ خیال ہی ذہن سے نکال دیا۔ میں نے تو اتنا کہا کہ اس وجہ سے میں انتقامی طور پر غلط راستوں پر چل نکلا تھا۔ رونالڈ نے جواب دیا، کیا ڈیوڈ اور سیکشن ہیڈ کوارٹر کے ایجنٹوں کو اس بات کا علم ہے کہ تم سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات ہیں؟ عمران نے کہا، نہیں، تم پہلے آدمی ہو جسے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے اس بات کو اپنے سائے سے بھی چھپا رکھا ہے، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کیونکہ میں بہرحال مرنا نہیں چاہتا۔ رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم وہاں گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جوائس جو میں ہیڈ کوارٹر کی ٹاپ ایجنٹ ہے وہ بھی نہیں جا سکتی۔ رونالڈ نے کہا، لیکن تمہارا گروپ فیول تو لگاسا میں اسٹور کرتا ہے، وہاں سے مالدن تو بہت دور ہے۔ پھر عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، بس تیل ہر 15 دنوں بعد وہاں مسلسل پہنچایا جاتا ہے۔ میں خود وہاں کبھی نہیں گیا، وہاں کا سیٹ اپ بالکل علیحدہ ہے۔ رونالڈ نے جواب دیا، لیکن ٹرانسمیٹر ریسیونگ سیٹ تو ہونو مونو کے جزیرے میں ہے، وہ تو مالدن سے بھی زیادہ دور ہے۔ عمران نے کہا، میں نے بتایا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ بلیک تھنڈر کا سیٹ اپ ہے اور بس۔ رونالڈ نے جواب دیا،
کیا تم اپنی بات کو کسی طرح کنفرم کرا سکتے ہو؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں چکر دے رہے ہو۔ عمران نے کہا نہیں سوری، بس میں جو کچھ جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا، میں اسے کنفرم کیسے کر سکتا ہوں؟ رونالڈ نے کہا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران کا لہجہ یکلہت بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ رونالڈ نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، مجھے یقین ہو گیا کہ لیکن اب تم حرف دو کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ عمران نے کہا تم نے کاؤنٹر پر میگی کو بتایا کہ تم ہیڈ کوارٹر سے آئے ہو، اس لیے ظاہر ہے مجھے چیف ڈیوڈ کو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کہوں جس سے وہ مطمئن ہو جائے، کیونکہ اسے اطلاع تو بہرحال مل ہی جانی ہے۔ رونالڈ نے کہا گڈ شو، تم واقعی سچے ہو۔ سنو، تم کہہ دینا کہ ہم دونوں آئے تھے اور تم سے ڈیوڈ کے متعلق پوچھ رہے تھے، لیکن تمہیں شک پڑ گیا اور تم نے کاغذات طلب کیے تو ہم دونوں کاغذات لانے کا کہہ کر چلے گئے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، بات کچھ بن جائے گی۔ رونالڈ نے کہا اس کا کوٹ اوپر کر دو۔ عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے عمران کی ہدایت پر عمل کر دیا۔ یہ خیال رکھنا کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ کیا اس نے درست بتایا ہے باس؟ ٹائیگر نے کلب سے باہر آتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اس کا لہجہ اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ باقی چیکنگ ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ تو اب ہمیں مالدن جانا ہوگا، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کراؤن اور جوائس دونوں ایک کمرے میں موجود تھے، لیکن ان کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میز پر ایک باکس رکھا تھا جس کی سطح پر شیشہ لگا تھا، لیکن شیشے کی سطح تاریک تھی اور وہ دونوں خاموش بیٹھے اس باکس کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک شیشہ اس طرح روشن ہو گیا جیسے اس کے نیچے یکلہت بلب جل اٹھا ہو۔ جوائس نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ شیشے کی سطح پر رکھ دیا۔ جب بلب بجھ گیا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ چند لمحے شیشہ تاریک رہا، پھر ایک بار پھر جل اٹھا تو جوائس نے بایاں ہاتھ شیشے کی سطح پر رکھ دیا اور بلب بجھ گیا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ اچانک باکس میں سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی منہ میں سیٹی رکھ کر بات کر رہا ہو۔ یس 3X3 اٹینڈنگ، جوائس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ اسپیشل کوڈ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس باکس کی مدد سے ٹرانسمیٹر کی طرح بار بار اوور نہ کہنا پڑتا تھا، بلکہ اس طرح بات ہو سکتی تھی جیسے فون پر ہوتی ہے۔ 11-11-3، جوائس نے جواب دیا۔ نام جوائس۔ اوکے، مشن کے بارے میں رپورٹ دو، دوسری طرف سے اسی طرح مشینی آواز میں کہا گیا۔ ہم مشن کے شروع ہونے کے انتظار میں ہے، جوائس نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع مل چکی ہے کہ تم نے ایک آدمی کو پکڑا لیکن وہ نکل گیا، پھر ایک اور آدمی کے بارے میں تمہیں رپورٹ ملی لیکن وہ بھی نکل گیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن وہ غیر اہم لوگ تھے، پاکستان سیکرٹ سروس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جوائس نے جواب دیا۔ کس طرح معلوم ہوا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ پہلا آدمی کھلے عام بلیک تھنڈر کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ہمیں سامنے لانا چاہتا ہو۔ میں نے ایک سیکشن کے تحت اسے پکڑ لیا، اس کا لاشعور چیک کرایا گیا۔ اس کے تحت اس کا تعلق ایکریما کے ایک مجرم گروپ سے تھا، لیکن اسے صرف اتنا مشن دیا گیا کہ وہ بلیک تھنڈر کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، پھر اپنی نگرانی کو چیک کر کے پاکستان سیکرٹ سروس کو اطلاع دے۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہ جانتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اسے فرار کرا دیا، جوائس نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا کراؤن بے اختیار مسکرا دیا۔ اور دوسرا آدمی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ ناٹی گروپ اور ڈیوڈ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا اور اسے بتا دیا گیا کہ ناٹی گروپ فیول لاگاسا پہنچاتا ہے تاکہ وہ اگر رپورٹ دے تو یہ لوگ لاگاسا بھٹکتے رہیں، جوائس نے جواب دیا تو سامنے بیٹھا ہوا کراؤن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ہونو مونو کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہاں سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی مشکوک آدمی چیک نہیں ہوا، جوائس نے کہا۔ لیکن اب تک انہیں ہوائی یا ہونو مونو کہیں نہ کہیں پہنچ جانا چاہیے۔ تم نے لوگاسا چیکنگ کی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہاں چیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے مایوس ہو کر وہ ظاہر ہے واپس یہیں آئیں گے، جوائس نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی باکس کی سطح تاریک ہو گئی تو جوائس نے ایک طویل سانس لیا اور باکس اٹھا کر کرسی سے اٹھی اور اس نے اسے سامنے موجود الماری میں رکھ دیا، پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ جو تم نے لوگاسا کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ کراؤن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ناٹی گروپ فیول لوگاسا میں ہی سٹور کرتا ہے، وہاں سے کسی خودکار طریقے سے فیول سیکشن ہیڈ کوارٹر چلا جاتا ہے۔ کس طرح جاتا ہے یہ صرف ہیڈ کوارٹر کو ہی معلوم ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں، اس لیے میں نے لوگاسا کا نام لے دیا، ورنہ ہیڈ کوارٹر جان نہ چھوڑتا، کیونکہ بہرحال ہم دونوں آدمیوں کے ہاتھوں ڈانچ کھا گئے ہیں، جوائس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے جوائس، میری چھٹی حص بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اپنے مشن میں آگے بڑھ رہی ہے جبکہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کراؤن نے کہا۔ تو تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ جب تک کوئی ٹارگٹ سامنے نہ آئے تب تک کیا ہو سکتا ہے، جوائس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جوائس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔
یس جوائس بول رہی ہوں، جوائس نے کہا۔ سام بول رہا ہوں مادام۔ یس جوائس نے کہا۔ مادام ایک اہم اطلاع ملی ہے، رونالڈ کے پاس ناٹی گروپ کے ہیڈ کوارٹر سے 2 آدمی آئے، جانسن، آرتھر اور ریچرڈ، پھر واپس چلے گئے۔ ڈیوڈ کو رونالڈ نے اطلاع دی کہ وہ ڈیوڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر رونالڈ نے ان سے کاغذات طلب کیے تو وہ کاغذات لے آنے کا کہہ کر واپس چلے گئے۔ سام نے کہا، تو پھر اس میں کیا اہم اطلاع ہے؟ ناٹی گروپ کا ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں ہے، وہاں سے ظاہر ہے کوئی بھی آ سکتا ہے، جوائس نے کہا۔ میں نے ان کے بارے میں ہیڈ کوارٹر سے معلوم کیا، ان دونوں ناموں کا کوئی آدمی وہاں نہیں، سام نے کہا۔ اور پھر وہ لوگ کون تھے اور پھر وہ واپس بھی چلے گئے؟ جوائس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے جو تحقیقات کی ہیں مادام، اس کے مطابق رونالڈ نے جھوٹ بولا، سام نے کہا۔ تو جوائس کے ساتھ ساتھ کراؤن بھی چونک پڑا، کیونکہ لاؤڈر کی وجہ سے وہ بھی دوسری طرف سے آنے والی آواز باخوبی سن رہا تھا۔ کیا تحقیقات؟ جوائس نے چونک کر پوچھا۔ یہ دونوں آدمی تقریباً 1 گھنٹے تک رونالڈ کے آفس میں رہے، میں نے ان دونوں کے حلیے ہارٹ واٹر کلب کے کاؤنٹر گرل سے معلوم کرائے، پھر میں نے انہیں تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کا نام مائیکل ہے جبکہ دوسرے کا نام ریچرڈ ہے۔ یہ دونوں ہوٹل ساگوشا میں رہ رہے تھے، پھر انہوں نے اسی وقت کمرے چھوڑ دیے اور یہ دونوں ایک پرواز سے مالدن چلے گئے ہیں۔ سام نے کہا، مالدن چلے گئے ہیں؟ تو پھر جوائس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مادام کہ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے ایسا کیا، وہ مالدن سے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رونالڈ سے ضرور کوئی ایسی بات معلوم کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر ہوائی سے جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں، سام نے کہا۔ لیکن رونالڈ کیا بتا سکتا ہے انہیں؟ جوائس نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں مادام، میں تو آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، سام نے کہا۔ اوکے، میں خود معلوم کر لوں گی کہ اصل بات کیا ہے، جوائس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رونالڈ انہیں کیا بتا سکتا ہے؟ یہ سام ہاں پریشان ہو رہا ہے، جوائس نے کہا۔ سام کی رپورٹ سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ رونالڈ نے ان کے بارے میں ڈیوڈ کو بھی غلط رپورٹ دی ہے اور وہ کچھ چھپا بھی رہا ہے، ورنہ عام حالات میں اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے لازماً کوئی خاص بات ہے۔ میرا خیال ہے تم اسے اہمیت دو، کراؤن نے کہا۔ تم کہتے ہو تو دے دیتی ہوں اہمیت، آخر تم باس ہو، جوائس نے مسکراتے ہوئے کہا تو کراؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا باس ہوں، بیٹھا تمہاری شکل دیکھتا رہتا ہوں، کراؤن نے کہا تو جوائس بیٹھی، ہنس پڑی، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ماسٹر بول رہا ہوں، جوائس بول رہی ہوں ماسٹر، جوائس نے کہا۔ یس مادام، کیا تم ڈیوڈ کے ہاتھ ساتھ بھی رونالڈ پر کام کر سکتے ہو؟ جوائس نے کہا۔ یس مادام۔ تو پھر سنو، رونالڈ کو اس کے کلب سے اس طرح اغوا کرو کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے اغوا کیا، پھر اسے اپنے خصوصی اڈے پر لے جا کر باندھ دو اور مجھے اطلاع دے دو۔ میں نے اسے پوچھ گچھ کرنی ہے، جوائس نے کہا۔ مادام، پوچھ گچھ کے بعد کیا آپ نے اسے زندہ چھوڑنا ہے؟ ماسٹر نے کہا۔ تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ جوائس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے مادام کہ آپ نے بھی کہا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے اغوا کیا، ماسٹر نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے ایک بات پر شک ہے اور میں نے اسے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے یہ بات نہیں کی تو پھر مجھے اسے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور میں اسے واپس پہنچا دوں گی، لیکن اگر اس نے یہ بات کی ہے تو پھر اسے ہلاک ہونا پڑے گا، جوائس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مادام، میں سمجھ گیا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں تمہاری کال کی منتظر رہوں گی، جوائس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب خود ہی اسے پوچھ گچھ کر لینا، جوائس نے مسکراتے ہوئے کراؤن سے کہا تو کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں ایک بیضی ساعت کی بڑی سی میز موجود تھی جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی تھیں اور ان میں سے 3 کرسیوں پر 3 آدمی بیٹھے تھے، جن میں 2 ادھیڑ عمر آدمی تھے جبکہ ایک سفید بالوں والا بوڑھا آدمی تھا، اور یہ بوڑھا اپنے انداز سے کوئی سائنسدان لگ رہا تھا۔ وہ تینوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہال کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا۔ اس کے اندر آتے ہی یہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھیں، آنے والے نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور خود بھی درمیانی حالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تینوں آدمی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ہنگامی میٹنگ میں نے خاص مقصد کے لیے بلوائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پاکیزہ سے اس کی ایجاد کردہ اور تیار کردہ خصوصی ساخت کے آبدوز حاصل کی ہے۔ اس آبدوز کے بارے میں جو معلومات ملی تھیں وہ اس قدر حیرت انگیز تھیں کہ مجھے خاص طور پر مین ہیڈ کوارٹر کو اسے حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا پڑی تھی، کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر نے بلیک تھنڈر کے تمام سیکشنوں کو باقاعدہ سختی سے منع کر رکھا تھا کہ پاکیزہ کے خلاف کوئی بھی مشن ہیڈ کوارٹر کی خصوصی اجازت کے بغیر مکمل نہ کیا جائے۔ میری درخواست پر پہلے تو مین ہیڈ کوارٹر نے پاکیزہ کے خلاف مشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اس آبدوز کے بارے میں ملنے والی معلومات کی فائل وہاں بھجوائی تو انہوں نے بھی حیرت انگیز اور جدید ایجاد کے حصول کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہمارے سیکشن کے سپر ٹاپ ایجنٹ کراؤن نے انتہائی کم وقت میں پاکیزہ سے یہ خصوصی آبدوز، جسے پاکیزہ میں سی ایگل کہا جاتا ہے، حاصل کر کے یہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ کراؤن سپر ٹاپ ایجنٹ ہے، اس لیے ہم مطمئن تھے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور اس کے لیے کام کرنے والا انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کبھی یہ بات معلوم نہ کر سکیں گے کہ ان کے آبدوز سی ایگل کس نے اڑائی اور کہاں جا پہنچی ہے۔ عمران کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ اس قدر خطرناک ایجنٹ ہے کہ اب سے پہلے بلیک تھنڈر کے کئی سپر اور کئی ٹاپ اور گولڈن ایجنٹ اس سے ٹکرا کر شکست کھا چکے ہیں۔
اور مین ہیڈ کوارٹر نے اسے اس لیے سیف لسٹ میں شامل کر رکھا تھا کہ جب دنیا پر بلیک تھنڈر کی حکومت قائم ہوگی تو عمران بلیک تھنڈر کے لیے واقعی سرمایہ ثابت ہوگا۔ اس طرح آپ اس عمران کی اہمیت اور کارکردگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سی ایگل یہاں پہنچ گئی اور ہم مطمئن ہو گئے، لیکن پھر حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران نے کام شروع کر دیا اور انتہائی حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ مشن کراؤن نے مکمل کیا ہے۔ کراؤن سے انہوں نے جہاں کی فریکوینسی معلوم کر لی، لیکن جدید نظام کی وجہ سے ہم مطمئن تھے، لیکن پھر اطلاع ملی کہ عمران نے کسی سائنسدان کے ذریعے متبادل فریکوینسی معلوم کر لی، لیکن پھر بھی ہم مطمئن رہے کہ اب بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہونو مونو جزیرے یا جزیرہ ہوائی پر یا ان کے گرد ٹکرے مارتا رہے گا۔ لیکن اب ایک ایسی اطلاع ملی جس نے واقعی مجھے خوفزدہ کر دیا اور میں حیران بھی۔ اس اطلاع کے مطابق جزیرہ ہوائی میں ناٹی گروپ کے اڈے ہارٹ واٹر کلب کے انچارج رونالڈ سے ایس ایس سیکشن ہیڈ کوارٹر کا درست محل وقوع معلوم کر لیا گیا ہے۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایک عام آدمی ایس ایس سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہے۔ گو یہ بات تو معلوم نہ ہو سکی کہ اس سے معلومات حاصل کرنے والے کون تھے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ عمران یا پاکستان سیکرٹ سروس کے کوئی ممبر ہوں گے۔ یہ لوگ حیرت انگیز انداز میں کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اطلاع کے بعد اب ہمارا سیکشن ہیڈ کوارٹر شدید ترین اور یقینی خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ میں نے یہ میٹنگ اس لیے بلائی کہ آپ سے فائنل مشورہ کیا جا سکے کہ اب کیا کیا جائے۔ آنے والے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے چیف کہ ناٹی گروپ کے آدمی کو اصل محل وقوع معلوم ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ شخص سب میرین فیول سپلائی کرتا ہے، لیکن یہ فیول وہ لوگاسا میں اسٹور کرتے ہیں جہاں سے ہماری خصوصی آبدوز اسے حاصل کر لی تھی، لیکن اس طرح وہ کبھی بھی سیکشن ہیڈ کوارٹر کا درست محل وقوع معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے۔ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو روکنے کے لیے ہمارے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا سپر ٹاپ ایجنٹ کراؤن اور مین ہیڈ کوارٹر کے ایجنٹ جوائس جزیرہ ہوائی میں موجود تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ دو آدمی مشکوک انداز میں اس رونالڈو سے ملے ہیں۔ اس رونالڈ نے اپنے انچارج کے سامنے جھوٹ بولا، تو انہوں نے اس رونالڈ کو اغوا کر کے اس سے اصلیت بتانے کے لیے پوچھ گچھ کی، اور اس پوچھ گچھ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے ان آدمیوں کو ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا صحیح محل وقوع بتا دیا، اور اس محل وقوع کا علم اسے اس لیے ہے کہ اس کا باپ اس سیکشن ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے دوران یہاں کام کرتا رہا۔ پھر اسے باقی لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا، لیکن اس نے کسی خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے یہ بات اس رونالڈ کو، جو اس وقت طالب علم تھا، بتا دی تھی، جسے رونالڈ نے آج تک سب سے چھپائے رکھا۔ اب اس نے ان آدمیوں کو بتا دیا، یقیناً ان آدمی نے اس پر ایسا اثر ڈالا ہوگا کہ وہ یہ بات بتانے پر مجبور ہو گیا، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ عمران یا اس کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چیف نے کہا، چیف اگر انہیں معلوم ہو گیا ہے تب بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایسے اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے ادھیڑ عمر آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ہے بات مین ہیڈ کوارٹر کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے یہ بات مین ہیڈ کوارٹر کے نوٹس میں آئے گی کہ ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا درست محل وقوع ان افراد تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے فوری طور پر ایسے سیکشن کو آف کر دینے کا حکم دے دینا۔ اس طرح ہمارا سارا کام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی تجویز ہم پہلے ہی سوچ لیں کہ جسے مین ہیڈ کوارٹر کو بتا کر ہم اپنا سیکشن آف ہونے سے بچا لیں۔ چیف نے کہا، چیف اصل جھگڑا تو اس آبدوز کا ہے، یہ لوگ اس آبدوز کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آبدوز انہیں واپس دے دیں۔ ہم نے اس میں موجود تمام ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اب ہم ایسے آبدوز خود تیار کر سکتے ہیں، اس لیے اب یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے بیکار ہے۔ اس طرح یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بوڑھے نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آبدوز حاصل کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بھی ساتھ ہی تباہ کرنے کے مشن پر کام کر رہے ہوں۔ چیف نے کہا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں چیف؟ آپ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں اس کا کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ ہم اس آبدوز کو یہاں سے شفٹ کر کے ہونو مونو کے جزائر گیرن کے نیچے واقع SS-3 لیبارٹری میں پہنچا دیں اور ایسے سیکشن کو آف کر دیں، اور ان لوگوں تک کسی بھی طرح یہ بات پہنچا دیں کہ رونالڈ نے انہیں جو کچھ بتایا وہ غلط ہے، تو لامحالہ وہ گیرن پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ SS-3 لیبارٹری کو تباہ کر کے آبدوز لے جائیں گے۔ اس طرح اصل SS سیکشن بچ جائے گا۔ چیف نے کہا، لیکن چیف SS-3 کو تو اب ختم کیا جا چکا ہے، وہاں تو کوئی مشینری موجود نہیں، اور وہ لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ان سے فراڈ ہو رہا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، SS-3 کی تمام مشینری سٹورز میں موجود ہے جو ہمارے لیے بیکار ہو چکی ہے، اور یہ سٹورز بھی گیرن پر ہی ہیں، اسے دوبارہ وہاں نصب کیا جا سکتا ہے، اور اس SS-3 کو ایسی حیثیت دی جا سکتی ہے کہ وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر ہی معلوم ہو، اور پھر ہم کراؤن اور جوائس کو بھی وہیں ہونو مونو بھجوا دیتے، انہیں یہ اتنا بتایا جائے کہ اصل سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور انہیں یہی بتایا جائے کہ اصل سیکشن ہیڈ کوارٹر وہی SS-3 ہے،
انہوں نے ہر صورت میں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو روکنا ہے. اگر انہوں نے روک لیا تبھی بلیک تھنڈر کا فائدہ ہے، اور اگر نہ روک سکے تو زیادہ سے زیادہ SS3 کو تباہ کر کے اور اپنی آبدوز لے کر وہ واپس چلے جائیں گے. چیف نے کہا آپ کی تجویز درست تو ہے، لیکن اس میں 2 پوائنٹ وضاحت طلب ہیں چیف. ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا. کون سے؟ چیف نے پوچھا. پہلی بات تو یہ کہ ایسے سیکشن کو کب تک آف رکھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ دشمنوں تک کیسے اس بات کی اطلاع دی جائے گی کہ وہ گیرن کو اصل ہیڈ کوارٹر سمجھے. اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا. گڈ جوائے، تم نے واقعی اچھے پوائنٹ سوچے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ موجود تھے اور میں نے ان پر غور بھی کیا، کیونکہ لامحالہ مین ہیڈ کوارٹر نے بھی انہیں پوائنٹس کے بارے میں بات کرنی ہے. میرے ذہن کے مطابق ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو آف رکھنے کی مدت کا انحصار دوسری بات پر ہے. جس قدر جلد ان لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ایسے سیکشن کا ہیڈ کوارٹر گیرن میں ہے، اس قدر ایسے سیکشن کو آف رکھنے کی مدت کم ہو جائے گی. اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو مالدن میں اس بات کا انتظام کیا جا سکتا ہے. مالدن سے ایسے سیکشن کو جو راستہ موجود ہے اور جسے اسپیشل وے کہا جاتا ہے اسے کھولا جا سکتا ہے، اور ایسے ہیڈ کوارٹر کے پہلے بڑے ہال کمرے کو خالی کیا جا سکتا ہے. البتہ وہاں ایسے نشانات موجود ہوں گے کہ جیسے یہاں مشینری نصب رہی ہو. ظاہر ہے سمندر کی طرف سے تو وہ کسی طرح بھی ہیڈ کوارٹر کی موجودگی کا اس وقت تک سراغ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم اس کے راستے نہ کھول دیں. اور جس کلب میں یہ راستہ موجود ہے اس کے مینیجر ٹیسکارٹ کو بریف کیا جا سکتا ہے. جب یہ لوگ اس حالی حال کو دیکھ لیں گے تو لامحالہ وہ ٹیسکارٹ سے پوچھ گچھ کریں گے، اور ٹیسکارٹ کے لاشعور میں خصوصی طور پر یہ ساری بات فیڈ کی جا سکتی ہے. اس طرح انہیں شک نہیں پڑے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. چیف نے کہا. لیکن اگر یہ لوگ ٹیسکارٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو کیوں نہ وہاں انتظامات کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے. دوسری ادھیڑ عمر آدمی نے کہا. نہیں راسٹر، اگر معمولی سی بھی رکاوٹ سامنے آ گئی تو پھر وہ کنفرم ہو جائیں گے، اور عمران اور اس کے ساتھی بہرحال ٹیسکارٹ جیسے آدمیوں کے بس کا روگ نہیں. اس لیے تو میں اس کے لاشعور میں یہ بات فیڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر کراؤن اور جوائس کو یہاں بلا لیا گیا تو پھر وہ لوگ ہر حالت میں کنفرم ہو جائیں گے. چیف نے کہا. گڈ چیف، آپ نے واقعی بہترین تجویز سوچی ہے. اس بار سب نے کہا. اوکے، اب ڈاکٹر روسر آپ بتائیں کہ ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو کتنے عرصے تک آف کیا جا سکتا ہے کہ اس کے معمولات پر اثر نہ پڑے. چیف نے کہا. اس کی کیا ضرورت ہے چیف، صرف فرنٹ ہال کو خالی کر دیتے ہیں، باقی میں کام ہوتا رہے گا. بوڑھے نے کہا. نہیں، مشینری کے چلنے کی محسوس تھر تھراہٹ کا اندازہ انہیں ہو جائے گا. چیف نے کہا. لیکن آپ کی اس ساری تجویز کے باوجود اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ جہاں ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا. تو پھر ان سے مقابلہ کیا جائے گا، اور کیا ہو سکتا ہے. چیف نے کہا. ٹھیک ہے چیف، ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال میری رائے میں 1 ہفتے تک اگر ہیڈ کوارٹر آف رہے تو اس کے پروگرام متاثر نہ ہوں گے. ڈاکٹر روسر نے کہا. اوکے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. میں مین ہیڈ کوارٹر کے نوٹس میں یہ ساری باتیں لا کر ان سے منظوری لے کر تمام انتظامات کر لوں گا. چیف نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے. چیف، کیا کراؤن اور جوائس کو بتا دیا ہے کہ اصل ہیڈ کوارٹر مالدن کے نیچے ہے؟ اچانک جوائن نے پوچھا. اور نہیں، میں نے انہیں بتایا کہ سونال نے اپنی جان بچانے کے لیے غلط بیانی کی ہے. چیف نے جواب دیا. اوکے پھر ٹھیک ہے چیف، جوائن نے کہا، اور چیف سر ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، اور باقی تینوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے. جولیا اور پاکستان سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران جزیرہ لوگاسا میں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے. ان سب کے چہرے لٹکے تھے. اب کیا کیا جائے؟ یہ تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی مثال بن گئی ہے. صفدر نے کہا. ہاں، جہاں تو فیول کا صرف سٹور ہے اور سیکشن ہیڈ کوارٹر سے آبدوز آتی ہے اور خودکار انداز میں فیول لے کر چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں. جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. انہیں ہوائی سے لوگاسا پہنچتے ہوئے آج تیسرا روز تھا، اور ان 3 دنوں میں انہوں نے واقعی بے پناہ کام کیا. لیکن رزلٹ یہی نکلا کہ انہیں معلوم ہوا کہ جہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر نہیں، اور اب وہ اس سوچ بچار میں تھے کہ اب کیا کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جزیرہ ہوائی کے بجائے جزیرہ ہونو مونو جانا چاہیے. چیف نے بھی یہی بتایا تھا کہ کال وہاں ریسیو ہوتی ہے. اچانک صدیقی نے کہا. میرا خیال ہے کہ بلیک تھنڈر نے جہاں کی طرح وہاں بھی کوئی چکر چلا رکھا ہوگا. کال وہاں ریسیو ہوتی ہوگی، پھر آگے کہیں اور چلی جاتی ہوگی. صفدر نے کہا. کیپٹن شیل تم خاموش ہو. اچانک جولیا نے کیپٹن شیل سے مخاطب ہو کر کہا، جو حسب عادت خاموش بیٹھا تھا. مس جولیا، اس طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے ہم کم از کم بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر کبھی ٹریس نہ کر سکیں گے. یہ دنیا کی سب سے منظم، باوسائل اور خفیہ تنظیم ہے. پھر اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر بہرحال اہمیت کا حامل ہوگا. اگر اتنی آسانی سے اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل سکتا تو اب تک اسے ایکٹیمی اور دوسری سپر پاورز کے ایجنٹ تباہ کر چکے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر اس لیے تو نہ بنایا گیا ہوگا کہ صرف پاکیزہ کی آبدوز چوری کر سکے. انہوں نے لازماً ایکٹیمی اور دوسری سپر پاورز کے ہاں ہونے والی جائیداد بھی حاصل کی ہوں گی. کیپٹن شیل نے کہا. تمہاری بات درست ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. جولیا نے کہا. میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم چیف کو یہ ساری رپورٹ دے دیں، پھر چیف جیسا کہیں ویسا ہی کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ چیف ہمیں درست لائن پر گائیڈ کریں گے.
پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں، ہم مکمل اندھیرے میں ہیں، جولیا نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے اٹھ کر الماری میں موجود خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا، پھر اس پر چیف کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن دبا دیا۔ باقی سب ساتھی ہونٹ بھینچے ہوئے خاموش بیٹھے تھے کیونکہ ایک لحاظ سے یہ کال ان کے لیے ناکامی کا اعلان تھا۔ جولیا کالنگ اوور، جولیا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ چیف اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایکس2 کی آواز سنائی دی تو جولیا نے شروع سے اب تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ مطلب ہے کہ اب تمہارے پاس کام کرنے کا کوئی لائحہ عمل نہیں رہا، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، اصل صورتحال واقعی یہی ہے اوور، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر تم مالدن جزیرے پر پہنچ جاؤ، عمران نے اصل سیکشن ہیڈ کوارٹر کا کھوج لگا لیا ہے اور وہ ٹائیگر سمیت وہاں پہنچ چکا ہے۔ میں نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ تمہیں بھی کال کر کے اپنے ساتھ شامل کر لے، لیکن تمہاری کال سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ ابھی تک تمہیں کال نہیں کر سکا۔ عمران وہاں رچرڈ کے نام سے ہوٹل زواگو میں رہائش پذیر ہے، ویسے اگر تم چاہو تو اس کی ذاتی فریکوینسی پر اسے ٹرانسمیٹر کال بھی کر سکتی ہو، چاہو تو فون پر بھی اسے بات کر سکتی ہو اوور، چیف نے کہا۔ چیف کیا یہ بات خطرناک نہ ہوگی کیونکہ فون کال اور ٹرانسمیٹر کال بھی تو فیچ ہو سکتی ہے اوور، جولیا نے کہا۔ نہیں، بلیک تھنڈر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا اپنا علیحدہ حفاظتی نظام ہوگا اور وہ لامحالہ اسے ناقابل تصویر سمجھتے ہوں گے، اور اگر کیش بھی کر لیں تو وہ اگر حرکت میں آئیں تو اس سے بھی تمہیں ہی فائدہ ہوگا اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہم سب احمقوں کی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں جبکہ عمران نے اصل معاملہ ٹریس کر لیا ہے، حیرت ہے، چوہان نے کہا۔ اس کی کھوپڑی میں خصوصی آلات فٹ ہیں، تنویر نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ مالدن تو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، وہاں کیسے ہو سکتا ہے سیکشن ہیڈ کوارٹر؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب اگر چیف نے کہہ دیا ہے تو پھر لازماً ایسا ہوگا، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ عمران سے بات کریں، اب ہمارے یہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا، صدیقی نے کہا۔ سچ پوچھو تو میری ہمت نہیں رہی، اس نے ہمارا جی بھر کر مذاق اڑانا ہے، جولیا نے کہا۔ تو پھر بات کرنے کی بجائے وہیں چلے چلتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جولیا نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جہاں سے مالدن جزیرے کا نمبر دے دیں، جولیا نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ پھر جولیا نے کریڈل دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر بتائے گئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، اس بار ایک مختلف آواز سنائی دی اور سب سمجھ گئے کہ جولیا نے مالدن کی انکوائری کا نمبر پریس کیا ہے، چونکہ یورپ، ایکریمیا اور ان ساری علاقوں میں انکوائری کا ایک ہی نمبر فکسڈ ہے، اس لیے انکوائری کا نمبر معلوم کرنے کی بجائے جولیا کو ضرورت ہی نہ تھی۔ ہوٹل زواگو کا نمبر بتا دیں، جولیا نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ جولیا نے ایک بار پھر کریڈل دبایا، ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل زواگو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ کے ہوٹل میں ایک صاحب ریچرڈ مقیم ہیں، ان سے بات کرائیں، میں لوگاسا سے بول رہی ہوں، جولیا نے ایکریمن لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مسٹر ریچرڈ لائن پر موجود ہیں، بات کریں۔ ہیلو مارگریٹ بول رہی ہوں لوگاسا سے، جولیا نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس ریچرڈ بول رہا ہوں، آپ کون محترمہ ہے، اپنا تعارف کرائیں، کیونکہ نہ میں لوگاسا کبھی گیا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے نام سے واقف ہوں، دوسری طرف سے انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ مجھے تمہارے بارے میں جولین آفٹر واٹر نے بتایا تھا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ فلٹر واٹر؟ کیا مطلب؟ کیا واٹر فلٹر ہونے کے بعد بولنے لگ جاتا ہے؟ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور جولیا کا چہرہ یکلہتا کی طرح تپ اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ نانسنس، نہ جانے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ چلو اٹھو، اب ہم مالدن جائیں گے اور وہاں اپنے طور پر کام کریں گے، چلو اٹھو، جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، تنویر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، آپ جذباتی نہ ہوں، چیف نے جب کہہ دیا کہ اب ہم نے وہاں عمران کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہم علیحدہ رہ کر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چیف نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم عمران کے انڈر کام کریں؟ جولیا کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس عمران کا کیا جائے، اس نے تو زج کر دینا ہے۔ جولیا کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مس جولیا، اس بار آپ میری مانیں تو آپ اس عمران کو زج کرنے دیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ آپ اس عمران کے مذاق کا جواب بھرپور طریقے سے دیں، مجھے آپ کی ذہانت پر مکمل یقین ہے، اگر آپ صرف اپنی جذبات کو کنٹرول کر لیں تو آپ اسے زج کر سکتی ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، میں اس عمران کو ایسا سبق دوں گی کہ اسے ساری عمر یاد رہے گا، آؤ اب چلیں، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، خاص طور پر تنویر کا چہرہ ضرورت سے زیادہ ہی کھلا ہوا تھا۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ریچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے ایک ریمی لہجے میں کہا۔ راتھر بول رہا ہوں مسٹر ریچرڈ، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟
عمران نے پوچھا۔ آپ کا کام ہو گیا، آپ میرے پاس پہنچ جائیں، فون پر بات نہیں ہو سکتی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بوس میں ساتھ چلوں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں چلو، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسی لمحے میز پر موجود فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران جو بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ یس رچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہوٹل ایکسچینج سے بول رہی ہوں جناب، لوگاسا سے آپ کے لیے کال ہے، بات کراؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا اور پاکیشا سیکرٹ سروس لوگاسا پہنچی ہوئی ہے، اس لیے لامحالہ کال ان کی طرف سے ہی ہوگی۔ ہیلو، مارگریٹ بول رہی ہوں لوگاسا سے، دوسری طرف سے لوگاسا کی بدلی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس رچرڈ بول رہا ہوں، آپ کون محترمہ ہے، اپنا تعارف کرائیے، کیونکہ نہ میں کبھی لوگاسا گیا ہوں نہ ہی میں آپ کے نام سے واقف ہوں، عمران نے انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہا تو ساتھ کھڑا ہوا ٹائیگر چونک پڑا، کیونکہ وہ جولیا کی آواز پہچان گیا۔ حالانکہ جولیا نے آواز بدلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹائیگر اس کی آواز پہچان گیا۔ پھر اس نے خود ہی بتایا کہ جولیا اور دوسرے ساتھی لوگاسا گئے ہیں، پھر کال بھی لوگاسا سے کی گئی تھی، اور اتنی بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ عمران بھی لامحالہ جولیا کی آواز پہچان گیا تھا، اس لیے اسے عمران کے اسپاٹ لہجے میں بات کرنے پر حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں جولین آفٹر واٹر نے بتایا تھا، دوسری طرف سے قدرے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ فلٹر واٹر کیا مطلب؟ واٹر فلٹر ہونے کے بعد بولنے لگ جاتا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے دوسری طرف سے ریسیور کیبل پر اس طرح رکھا گیا جیسے رکھنے کی بجائے پٹھا گیا ہو۔ لاؤڈر کی وجہ سے ٹائیگر دوسری طرف سے آنے والی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ چلو اب ہم اطمینان سے راتھر سے مل لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ بوس، مس جولیا نے بڑے غصے سے ریسیور کیبل پر پٹھا ہے، کمرے سے باہر آنے کے بعد ٹائیگر نے کہا۔ ظاہر ہے شادی سے پہلے غصہ کریڈل پر ہی نکل سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر بھی بے احتیاط مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیدل چلتے ہوئے قریب ہی ایک اور کلب کی گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس کلب کا نام رینبو کلب تھا اور راتھر اس کلب کا مینیجر تھا۔ عمران اور ٹائیگر کو جہاں آئے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے۔ عمران نے جہاں پہنچ کر انتہائی جدید ترین غوطہ خوری کے لباس حاصل کیے، پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں تک جزیرے کے گرد سمندر کے نیچے کافی گہرائی تک گھومتے رہے، لیکن جزیرہ ہر طرف سے بند اور قدرتی تھا، کہیں کوئی ایسا رہنا نہ تھا جسے انہیں شک پڑتا، اور نہ ہی وہاں کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات تھے، اس لیے عمران واپس آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ انتہائی گہرائی تک چیکنگ کی جائے، لیکن انتہائی گہرائی تک جانے اور چیکنگ کے لیے آبدوز کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے آبدوز آسانی سے مہیا نہ ہو سکتی تھی، اس لیے عمران نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو آبدوز کا انتظام کر سکتے ہوں، اور آخر کار وہ راتھر تک پہنچ گیا۔ راتھر نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور اب راتھر کا فون آیا کہ کام ہو گیا ہے، اس لیے ٹائیگر سمجھ گیا کہ راتھر نے آبدوز کے حصول کی ہی بات کی ہوگی۔ رینبو کلب پہنچ کر وہ آسانی سے راتھر کے آفس تک پہنچ گئے، اور راتھر ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ مسٹر رچرڈ، آبدوز کا تو انتظام ہو گیا، لیکن رقم آپ کو ڈبل ادا کرنی ہوگی، رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد راتھر نے صاف لفظوں میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن رقم آپ کو ڈبل ادا کرنی ہوگی؟ سوری مسٹر راتھر، جو رقم آپ نے طلب کی تھی وہ آپ کو مل گئی، اب یا تو آپ کام کر دیں یا ہماری رقم واپس کر دیں، ہم کوئی اور بندوبست کر لیں گے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے واقعی اندازے سے زیادہ رقم خرچ کرنا پڑی ہے مسٹر رچرڈ، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا، رچرڈ نے جواب دیا۔ عمران اسے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اوکے، باقی رقم آپ کو آبدوز کی واپسی کے ساتھ مل جائے گی، عمران نے کہا تو راتھر نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، راتھر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کارڈ نکال کر اس نے عمران کی اور بڑھا دیا۔ اس کارڈ پر ایک آدمی جیمسن موجود ہوگا، آپ نے کارڈ اسے دینا ہے، وہ آپ کو آبدوز تک لے جائے گا، وہ خود آبدوز کا کیپٹن ہے، راتھر نے کہا۔ کیا آبدوز میں وہ آلات موجود ہیں جن کی تفصیل میں نے آپ کو دی تھی؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اسی لیے تو مجھے زیادہ رقم دینا پڑی، ورنہ اس رقم میں تو عام آبدوز مل جاتی ہے۔ یہاں سے تقریباً 200 میل دور ایگریمنٹ نیوی کا ایک اڈا ہے، یہ آبدوز ایگریمنٹ نیوی کی ہے اور گشت پر رہتی ہے۔ یہ جیمسن میرے کلب میں آتا جاتا رہتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ جوئے میں خاصی بڑی رقم ہار چکا ہے، اسے رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں نے جیمسن کے بارے میں معلوم کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان دنوں جیمسن کی ہی ڈیوٹی گشت پر ہے اور وہ وہاں موجود ہے۔ اس سے رابطہ ہوا، میں نے اس سے بات کی تو وہ رضامند ہو گیا۔ اس سے میں نے آپ کے بتائے ہوئے آلات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمام آلات آبدوز میں موجود ہیں، کیونکہ اس آبدوز کو خصوصی طور پر چیکنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس لیے میں مطمئن ہو گیا اور آپ کو کال کیا، راتھر نے کہا۔ اوکے، شکریہ، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو رقم مل جائے گی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور راتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اور ٹائیگر اس کلب سے واپس آئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اس پتے پر پہنچ گئے جہاں جیمسن موجود تھا۔ کارڈ دے کر اس نے حامی بھر لی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں، کیونکہ میں گزشتہ کئی سالوں سے اس علاقے میں گشت کرتا رہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ ایک مجرم تنظیم بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر اس جزیرے مالدن کے نیچے موجود ہے۔
ہم نے اسے ٹریس کرنا ہے. ہم نے غوطہ خوری کے لباس پہن کر چیکنگ کی ہے لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے ہم نے راتھر سے کہا کہ وہ ہمارے لیے آبدوز کا بندوبست کرے. عمران نے اسے اصل بات بتاتے ہوئے کہا. اور جزیرے کے نیچے ہیڈ کوارٹر؟ نہیں جناب، ہم تو یہاں مستقل چیکنگ کرتے رہتے ہیں. آج تک تو ہم نے کوئی مشکوک چیز چیک نہیں کی، جینسن نے کہا. ٹھیک ہے، بہرحال چیکنگ تو ضروری ہے، عمران نے کہا. اوکے آئیے، جینسن نے کہا. تو عمران اور ٹائیگر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. آبدوز جزیرے کے ایک ویران ساحل کے ساتھ موجود تھے. عمران جب آبدوز میں داخل ہوا تو اس نے اطمینان سے سر ہلا دی کیونکہ آبدوز واقعی بے حد جدید تھی اور اس میں نہ صرف وہ سب آلات موجود تھے جو عمران کو معلوم تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ جدید آلات موجود تھے. پھر جیمسن کی مدد سے عمران نے تقریباً 2 گھنٹے تک جزیرے کے گرد انتہائی گہرائی میں جا کر انتہائی جدید ترین آلات سے چیکنگ کی لیکن وہاں کچھ نہ تھا. آخرکار عمران نے واپسی کا اعلان کر دیا. پھر جزیرے کے اسی ویران ساحل پر جیمسن نے انہیں اتار دیا اور واپس چلا گیا. تو عمران اور ٹائیگر دونوں وہاں سے واپس اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے. ٹائیگر گیم کلب جا کر مشین سے رقم حاصل کرو، راتھر کو دے دو. اس نے واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیا. اس قدر جدید آلات سے لیس آبدوز کی مجھے توقع ہی نہ تھی. عمران نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ٹائیگر سے کہا. یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور واپس چلا گیا. عمران اپنے کمرے میں جا کر کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے وہ بے حد تھک گیا ہو. اس کا مطلب ہے کہ رونالڈ نے غلط بیانی کی ہے. یہاں واقعی ہیڈ کوارٹر نہیں، ورنہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال سامنے آ ہی جاتا. عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دی. یس انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی. جزیرہ ہوائی کا جہاں سے رابطہ نمبر بتا دیں. عمران نے کہا. تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا. پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی. ہارٹ واٹر کلب کا نمبر دے دے. عمران نے کہا. تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا. عمران نے کریڈل دبایا. پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. ہارٹ واٹر کلب. رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی. میں ایک سے جانسن آرثر بول رہا ہوں، رونالڈ سے بات کرائیں. عمران نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا. جناب ان سے آپ کی بات اب نہیں ہو سکتی، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے کہا. دوسری طرف سے کہا گیا. تو عمران بے احتیاط چونک پڑا. ہلاک کر دیا گیا ہے رونالڈ کو؟ کیا مطلب؟ عمران نے حقیقتاً حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ صرف 2 روز پہلے انہیں انتہائی پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا. پھر ان کی مسح شدہ لاش سڑک کے کنارے پر پڑی ہوئی ملی. دوسری طرف سے کہا گیا. کچھ پتہ چلا کس نے کیا؟ عمران نے پوچھا. جی نہیں، کچھ پتہ نہیں چل سکا. دوسری طرف سے کہا گیا. تو پھر ڈیوڈ سے بات کراؤ. عمران نے کہا. سوری سر، مجھے ان کا نمبر معلوم نہیں. دوسری طرف سے کہا گیا. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ رونالڈ اس ڈیوڈ کو یا جوائس اور کراؤن کو مطمئن نہیں کر سکا، اور اس کی مسح شدہ لاش کا مطلب ہے کہ یقیناً اس سے یہ معلوم کر لیا گیا ہوگا کہ اس نے مالدن میں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اب اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ جب مالدن میں ہیڈ کوارٹر ہے ہی نہیں تو پھر رونالڈ کو کیوں ہلاک کیا گیا ہے. آخر سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید اسے اس بات کی سزا دی گئی ہوگی کہ اس نے انہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب کیسے اس ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کیا جائے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اس راتھر سے کیوں نہ بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ٹپ دے دے. حادثہ تیز آدمی ہے، عمران نے کہا. اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. رینبو کلب. راتھر سے بات کراؤ. میں ریچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے کہا. یس سر، ہولڈ آن کریں. دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو، راتھر بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد راتھر کی آواز سنائی دی. ریچرڈ بول رہا ہوں راتھر، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا. آپ واپس آ گئے ہیں جناب، راتھر نے کہا. ہاں، تمہاری رقم تمہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گی. میرا ساتھی تمہیں پہنچا دے گا، عمران نے کہا. ٹھیک ہے جناب. ویسے آپ نے جس کام کے لیے اتنی بھاری رقم خرچ کی، کیا وہ ہوا ہے یا نہیں؟ راتھر نے کہا. تو عمران مسکرا دیا. اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا کہ جو کام میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں تمہیں تمہاری مرضی کی مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، عمران نے کہا. کون سا کام ہے جناب؟ آپ کھل کر بات کریں کیونکہ میرا نمبر محفوظ ہے، راتھر نے کہا. لیکن میں تو ہوٹل سے بات کر رہا ہوں، کیا میں تمہارے پاس ہوٹل میں نہ آ جاؤں؟ عمران نے کہا. مجھے آپ کا استقبال کر کے خوشی ہوگی جناب، راتھر نے جواب دیا. تو عمران نے ریسیور رکھا. عمران کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس ریچرڈ بول رہا ہوں. مائیکل بول رہا ہوں باس، میں نے مطلوبہ ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے. دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی. اتنا ہی مزید کر کے راتھر کے آفس میں پہنچ جاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ مطلوبہ ٹارگٹ کا مطلب وہ رقم ہے جو عمران نے راتھر کو مزید دینی تھی، اور چونکہ اب عمران نے مزید کام کے لیے راتھر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے ٹائیگر کو اتنی ہی رقم کا اور ٹارگٹ دے دیا تھا، اور عمران کو یقین تھا کہ ٹائیگر یہ ٹارگٹ بھی آسانی سے پورا کر لے گا. عمران کی شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ وہ ایسے معاملات میں ادائیگی پاکیزہ سے نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے لیے یورپ اور ایفریقہ میں کھیلی جانے والی سپر گیم مشینری کو استعمال کرتا تھا، جسے یہاں باقاعدہ قانونی تحفظ حاصل تھا.
پہلے یہ گیم مشینیں انتہائی تکنیکی انداز میں تیار کی جاتی تھی اور عام حالات میں ان گیم مشینوں کو دھوکہ دینا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر ان کی تکنیک سمجھ میں آ جائے تو پھر ان گیم مشینوں کو آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی۔ ان گیم مشینوں سے حاصل کردہ رقم وہ ان لوگوں کی ادائیگی میں استعمال کرتا تھا جن سے وہ مشن کے سلسلے میں معلومات خرید کرتا۔ اس طرح اس کے نظریے کے تحت وہ کنویں کی مٹی کنویں میں ہی برابر کر دیتا تھا اور پاکستان کے عوام کا پیسہ صاف بچا لیتا تھا۔